आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में रेडियो नशरियात को फरोग देने की खातिर आज सुबह 91 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के अपने हममनसब से मुलाकात की और जोर देकर कहा कि भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात का दारोमदार सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहने पर है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। सरकर्दा सियासी रहनुमा वोटरों को राग़िब करने की खातिर रैलियां और अवामी जलसे कर रहे हैं। और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिंगल्स जुमरे में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय, नीज मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 91 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह करेंगे। ये ट्रांसमीटर 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 84 अजला में कायम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अब जबकि हुकूमत मुल्क में FM कनेक्टिविटी में इजाफा करने के लिए पुरअज़्म है, उमंगों वाले अजला और खास तौर से सरहदी इलाकों में इस सहूलत को बढ़ाने के लिए मखसूस तवज्जो दी जा रही है। आकाशवाणी की FM सर्विस की तौसी के साथ उन 2 करोड़ अफराद से इससे मुंसलिक हो जाएंगे जिन्हें अब तक ये सहूलत दस्तयाब नहीं थी। इससे तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में रेडियो की तौसी होगी। वो रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जहां ये ट्रांसमीटर कायम किए गए हैं उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख शामिल हैं। नई दिल्ली से संजीव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर दिफा की मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर दिफा शिरकत करेंगे। भारत ने SCO वज़ीर दिफा की मीटिंग में शिरकत करने के लिए बेलारूस और ईरान को मदऊ किया है, जिनको फिलहाल SCO में मुशाहिदीन की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा वर्चुअल वसीले से इसमें शिरकत करेंगे। ये वज़रा अमन सलामती, SCO में इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों और एक मौसर कसीर मुल्की निज़ाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल SCO मेंबर ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ बाहमी मीटिंगें की। चीन के वज़ीर दिफा जनरल ली शांगफू के साथ मीटिंग के दौरान जनाब राजनाथ सिंह ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी सरहदों पर अमन व सलामती पर मबनी है। उन्होंने मजीद कहा कि LAC से मुताल्लिक़ तमाम मामलात को मौजूदा बाहमी समझौतों और अहद के मुताबिक हल करने की जरूरत है। वज़ीर दिफा ने इस बात का इयादा किया कि मौजूदा समझौतों की खिलाफ वर्जी से बाहमी ताल्लुकात की मुकम्मल बुनियाद मुतासिर हुई है और सरहदों पर फौज की तादाद में कमी से मंतकी तौर पर कशीदगी कम होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ईरान के वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के लॉजिस्टिक्स ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा गरई अश्तियानी के साथ भी बाहमी मीटिंग की। दोनों वज़रा ने बाहमी दिफाई ताउन का जायजा लिया और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम समेत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल किया। मरकज, आसाम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी पीपल्स सुप्रीम काउंसिल DNLA DPSC के नुमाइंदों के दरमियान कल नई दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह समझौता 2024 तक शिमाल मशरक़ को तशद्दुद से पाक करने और एक पुरअमन और खुशहाल शिमाल मशरक़ बनाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए एक और अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से शोरिश पसंदी का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और इस समझौते के मुताबिक आसाम में अब कोई मुसल्लह ग्रुप नहीं है।
اب جبکہ کرناٹک اسمبلی انتخابات کی ووٹنگ کے لیے محض 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں، بی جے پی، کانگریس اور جے ڈی ایس نے اپنی چناو مہم تیز کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور جنتا دل سیکولر کے لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا نے کہا کہ وہ آئندہ 11 دن یعنی 8 مئی تک 42 مقامات پر اپنی پارٹی کے لیے چناو مہم انجام دیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک بی جے پی یونٹ میں 50 لاکھ سے زیادہ ورکروں کے ساتھ بات چیت کی اور پارٹی کے لیے اور زیادہ کام کرنے کی خاطر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعظم نے یہ کہتے ہوئے کانگریس پر الزام عائد کیا کہ وہ جھوٹے وعدے کر رہی ہے اور اس کی بدعنوانی کو ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر اعظم کی من کی بات کا 100واں نشریہ آئندہ اتوار کو پیش کیا جائے گا۔ آکاش وانی اس سلسلے میں من کی بات سے وزیر اعظم کے خطاب کے چنندہ حصے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم اس پروگرام سے وزیر اعظم کے خطاب کے اس حصے کو سنیں گے جس میں انہوں نے شمسی توانائی کے استعمال کے فائدوں کے بارے میں بات کی تھی۔ لوگ، آواز اور سیدھا سمواد، یعنی آپ کے ہم سب کے من کی بات۔ جی ہاں، ایسے ہی کروڑوں لوگوں سے جڑ جاتے ہیں ہمارے پردھان منتری ہر مہینے من کی بات پروگرام کے ساتھ۔ آکاش وانی پر یہ سلسلہ اس مہینے یعنی اپریل میں 100ویں کڑی کے ساتھ جاری رہے گا۔ اسی وشیش موقع پر من کی بات کاریکرم سے پردھان منتری کے چنندہ سمبودھنوں کو پھر سے پرستت کیا جا رہا ہے۔ اس وشیش کاریکرم کی 94ویں کڑی میں پرستت ہے پردھان منتری کا وہ سندیش جس میں انہوں نے سور ارجا کی اہمیت کی چرچا کی۔ گرین ہاؤس گیسوں کے لگاتار جاری اتسرجن کی وجہ سے دھرتی کا تاپمان لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جلوایو میں بدلاؤ ہو رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، بارش میں بھی گراوٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سنسادھن گھٹ رہے ہیں۔ ایسے میں دنیا کا دھیان اکشے ارجا کی اور بڑھ رہا ہے۔ اکشے ارجا کا پرمکھ سروت ہے سور ارجا، جس کی بھارت میں اسیمت سمبھاونائیں ہیں۔ بھارت میں اس دشا میں پردھان منتری کے پریاسوں سے گتی آئی ہے۔ سور ارجا سے لوگوں کی زندگی بھی بدل رہی ہے۔ پردھان منتری نے 30 اکتوبر 2022 کو پرسارت من کی بات میں اس کا یوں ذکر کیا ہے۔ بھارت آج اپنے پارمپرک انوبھووں کو آدھنک وگیان سے جوڑ رہا ہے، تبھی آج ہم سور ارجا سے بجلی بنانے والے سب سے بڑے دیشوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ سور ارجا سے کیسے ہمارے دیش کے غریب اور مدھیم ورگ کے جیون میں بدلاؤ آ رہا ہے، وہ بھی ادھین کا وشے ہے۔ ثقافت کی وزارت نے من کی بات کے 100 نشریے مکمل ہونے کے موقع پر ملک میں بھارت کے آثار قدیمہ کی تاریخی عمارتوں سمیت 13 اہم مقامات پر پروجیکشن کے ذریعے داستان بیان کرنے کے شو منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ ثقافت کی وزارت کے سیکریٹری گووند موہن نے بتایا کہ ہر تاریخی عمارت پر پروجیکشن کے ذریعے خطے کی تاریخی اور فن تعمیر کی اہمیت نیز اس کی منفرد نوعیت کی عکاسی کی جائے گی اور اس طرح ایک ملک کی حیثیت سے بھارت کی گوناگونیت کو اجاگر کیا جائے گا، جیسے کہ وزیر اعظم نریندر مودی من کی بات میں اپنے خطاب میں مختلف موضوعات اور معاملات پر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ لڑائی سے متاثرہ سوڈان میں 121 بھارتی شہریوں کے 8ویں گروپ کو باہر نکال کر جدہ ہوائی اڈے پہنچایا گیا، جہاں امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن موجود تھے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مرلی دھرن نے کہا کہ ان لوگوں کو وہاں سے بچا کر باہر لانا زیادہ پیچیدہ عمل تھا کیونکہ یہ علاقہ خرطوم کے مضافات میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفارت خانے کے اہلکاروں کے ارکان خاندان بھی اس گروپ میں شامل تھے۔ وزیر موصوف کی موجودگی میں 135 بھارتی شہریوں کا 9واں گروپ بھی جدہ ہوائی اڈے پہنچا۔ ادھر وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے بتایا کہ 135 افراد پر مشتمل 10واں گروپ بھی پورٹ سوڈان سے جدہ روانہ ہو گیا ہے۔ آپریشن کاویری کے تحت سرکار سوڈان سے بھارتی شہریوں کو باہر نکال کر بحفاظت وطن واپس لانے کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ ایسا اندازہ ہے کہ تقریباً 3500 بھارتی شہری اور 1000 بھارت نژاد افراد لڑائی سے متاثرہ سوڈان میں ہیں۔ سوڈان میں فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان شدید لڑائی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔
ادھر ملک کی سیکورٹی فورسز کے حریف گروپوں نے 3 روزہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے کچھ پہلے اسے برقرار رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ ہمسایہ ملکوں اور عالمی برادری کی سرگرم سفارتی کوششوں کی وجہ سے جنگ بندی کی مدت مزید 72 گھنٹے بڑھا دی گئی ہے۔ وہاں لڑائی میں اب تک کم سے کم 512 افراد کی موت ہو چکی ہے اور تقریباً 4200 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل مغربی افریقی ملک برکینا فاسو کے مشرقی حصے میں مسلح دہشت گردانہ گروپوں کے حملے میں کم از کم 33 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ برکینا فاسو کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کمک پہنچنے سے پہلے تقریباً 40 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ مغربی افریقی ملک شورش پسندی کی گرفت میں ہے، جہاں سرکاری افواج 7 برس سے القاعدہ اور داعش سے منسلک گروپوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لڑائی میں ہزاروں افراد ہلاک، 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ملک منقسم ہو گیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ موجودہ ربی مارکیٹنگ سیزن کے دوران اب تک 195 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں کی سرکاری خرید کی جا چکی ہے اور یہ 2022-23 کے دوران کی گئی سرکاری خرید سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سے کسانوں کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچا ہے۔ 2022-23 کے ربی مارکیٹنگ سیزن میں 188 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں کی سرکاری خرید کی گئی تھی۔ گیہوں کی موجودہ سرکاری خرید کے دوران تقریباً 14,96,000 کسانوں کو پہلے ہی لگ بھگ 41,148 کروڑ کی کم از کم امدادی قیمت ادا کی جا چکی ہے۔ گیہوں کی پیداوار کرنے والی 3 ریاستوں پنجاب، ہریانہ اور مدھیہ پردیش سے گیہوں کی زیادہ سرکاری خرید کی گئی ہے۔ امریکہ میں صارفین کی طرف سے اخراجات میں اضافے کا سلسلہ رکنے کے تناظر میں 2023 کی پہلی سہ ماہی میں معاشی ترقی کی رفتار تیزی کے ساتھ کم ہوئی ہے۔ کامرس محکمے کے مطابق کاروباری گھرانوں کی جانب سے انوینٹریز فروخت کیے جانے کے سبب ایسا ہوا ہے۔ پہلی سہ ماہی کی مجموعی اندرون ملک پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کے پیشگی تخمینے میں امریکی سرکار نے کہا ہے کہ جنوری سے مارچ کے درمیان جی ڈی پی کی شرح ترقی سالانہ بنیاد پر 1.1% رہی۔ دبئی بیڈمنٹن ایشیا چیمپئن شپ میں سنگلز زمرے میں پی وی سندھو اور ایچ ایس پرنوئے، نیز مردوں کے ڈبلز میں ستوک سائیں رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی آج اپنے اپنے کوارٹر فائنل میچ کھیلے گی۔ خواتین سنگلز میں سندھو کا مقابلہ دوسرے نمبر کی کھلاڑی جنوبی کوریا کی آن سی ینگ سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں 8ویں نمبر کے کھلاڑی ایچ ایس پرنوئے جاپان کے کانتا سونیاما کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ البتہ کدامبی شریکانت 4تھے نمبر کے کھلاڑی جاپان کے کوڈائی نرواکا سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں اور اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ سوڈان سے 360 بھارتی بحفاظت دلی پہنچے۔ آپریشن کاویری کے تحت تقریباً 2000 بھارتیوں کو سوڈان سے نکالا جا چکا ہے۔ خارجہ سیکرٹری ونے موہن کواترا کے اس بیان کو روزنامہ ملاپ، پرتاپ اور اخبار مشرق سمیت سبھی اخباروں نے اولیت دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ہائی کورٹ میں 13 ججوں کی تقرری کی، 11 عدالتی افسروں اور 2 وکیلوں کو مختلف ہائی کورٹس کے ایڈیشنل جج کے طور پر مقرر کیا۔ اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے خبر بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی ایک خبر کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی آج 91 FM ریڈیو ٹرانسمیٹرز کا افتتاح کریں گے۔ حکومت ملک میں FM کنیکٹیویٹی میں اضافے کے تئیں عہد بند۔ عقیدت مندوں کے لیے بدری ناتھ کے کپاٹ کھولے جانے کی خبر بھی سبھی اخباروں نے پیش کی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں ریڈیو نشریات کو فروغ دینے کی خاطر آج صبح 91 FM ٹرانسمیٹرز کا افتتاح کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چین کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی اور زور دے کر کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کا دار و مدار سرحد پر امن و استحکام کے برقرار رہنے پر ہے۔ کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔
سرکردہ سیاسی رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کی خاطر ریلیاں اور عوامی جلسے کر رہے ہیں اور دبئی بیڈمنٹن ایشیا چیمپئن شپ میں سنگل زمرے میں پی وی سندھو اور ایچ ایس پرنوئے، نیز مردوں کے ڈبلز میں ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی آج اپنے اپنے کوارٹر فائنل میچ کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔